अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन, आई+ दीनी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ से आने वाले सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी अपने सवालात भेजना चाहें और हमसे उनके जवाबात मालूम करना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर मौजूद व्हाट्सएप पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। याद रखें कि आपको इस नंबर पर कॉल नहीं करनी है, बल्कि आपको अपना सवाल रिकॉर्ड करके इस नंबर पर जो व्हाट्सएप है उस पर भेजना है। आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, आप चाहें तो अपना सवाल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। सवाल भेजते हुए याद रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो, कम से कम अल्फाज में हो। इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो, उसके जवाब की वाक़ईतन किसी को ज़रूरत हो। इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवालात हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाबात हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे पास सवालात की जो फहरिस्त है, सबसे पहले वीडियो में सवाल इसको देखते हैं। पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ। शेख, मेरा यह सवाल है कि बाथरूम में पूरा नंगा होकर जब गुस्ल हम करते हैं तो जब हम वज़ू भी कर लेते हैं तो शर्मगाह दिखते ही रहता है, तो हमारी वज़ू होगी कि ना होगी? और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि अटैच्ड बाथरूम जो होते हैं, यानी वेस्टर्न और इंडियन, उसी में वज़ू गुस्ल के वक्त के सिवा दूसरे वक्त भी हम वज़ू कर सकते हैं क्या? मेहरबानी करके इसका वजह करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाम है मेरा अब्दुर्रहमान, मैं बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश। ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनका सवाल है, बल्कि दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि भाई साहब कहते हैं कि बाथरूम में अगर नंगे होके, यानी मुकम्मल नंगे होके कोई नहाता है और फिर जो वज़ू करता है तो उसका वज़ू होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, सत्र का खुलना ये नाक़िज़े वज़ू नहीं है। सत्र का खुलना, शर्मगाह का खुल जाना, ये नाक़िज़े वज़ू नहीं है, इससे वज़ू नहीं टूटता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की ये गलतफ़हमी है, वो समझते हैं कि अगर सत्र खुल गई, शर्मगाह का हिस्सा दिख गया तो अब उसका वज़ू टूट गया। ऐसा नहीं है, बल्कि ये नमाज की बात है। यानी नमाज की हालत में सत्र को ढकना ज़रूरी है। अगर नमाज की हालत में कोई सत्र खोल देता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, लेकिन ये वज़ू के बारे में नहीं है। दोनों का मसला अलग अलग है। देखिए, नमाज में अगर कोई आदमी गुफ्तगू कर ले, बात कर ले, कहे कहा लगाए, हंसे, तो नमाज उसकी बातिल हो जाएगी। लेकिन वज़ू करके कोई आदमी कहे कहा लगाता है, हंसता है, बात करता है, तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। तो जिन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, ज़रूरी नहीं है कि उन चीज़ों से वज़ू भी टूट जाए। इसलिए सतर का खुलना ये नाक़िज़े वज़ू में से नहीं है। इसलिए अगर कोई आदमी बिल्कुल बरहना नंगे होकर नहाता है और फिर वज़ू करता है तो उसके वज़ू का एतबार होगा, या ऐसे ही बरहना होकर किसी ने वज़ू किया तो उसके वज़ू का एतबार होगा। ये वज़ू करने के बाद उसने कपड़े बदले, सत्र खोल दिया, कोई मसला हुआ तो भी उसका वज़ू नहीं टूटेगा। तो ये आपका पहला सवाल था, उसका जवाब। आपने दूसरा सवाल ये किया है कि ऐसा बाथरूम जिसके साथ टॉयलेट अटैच होता है तो वहाँ पे वज़ू कर सकते कि नहीं। तो देखिए, हमारे इल्म में इससे ममानित की कोई दलील मौजूद नहीं है। ख़ास तौर से आजकल जो टॉयलेट होते हैं वो तो एक अलग अंदाज़ के होते हैं, वहाँ पे कोई गंदगी होती नहीं, साफ़ कर दी जाती है, और एक किनारे होता है वो, और नहाने का हिस्सा दूसरी तरफ होता है। तो ऐसी जगहों पर अगर कोई जाके वज़ू करता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। किताब व सुन्नत की कोई ऐसी दलील सामने नहीं आ रही है जिससे ये समझ में आए कि यहाँ पे वज़ू करने से रोका गया हो, इसलिए वहाँ पे भी वज़ू करना दुरुस्त है, असल यही है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा ये सवाल है कि औरतें जो सोना यूज़ करती हैं, यानी पहनती हैं, उस पर ज़कात है? कि बाद लोग कहना है जो औरतें सोना यूज़ करती हैं उस पर ज़कात नहीं है, जो रखा हुआ सिर्फ उस पर ही ज़कात है, और हवाला भी देते हैं कि सऊदी उलमा का ये फतवा है। तो इसमें हकीकत क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। शेख, बड़ा मेहरबानी, थोड़ा रहनुमाई करिए, जज़ाकल्लाहु खैर। ये एक भाई साहब हैं, इनका सवाल ये है कि औरतें जो सोना पहनती हैं उन पर ज़कात है कि नहीं। भाई साहब कहते हैं कि सऊदी अरब के बाद उलमा का फतवा ये है कि उस पर ज़कात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये कहना कि सऊदी अरब के उलमा का फतवा है
کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ سارے علماء کا یہی فتویٰ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے بہت سارے اہل علم ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو عورتیں سونا پہنتی ہیں اور ان پر بھی زکوٰۃ ضروری ہے. کچھ علماء نے فتویٰ دیا، وہ اختلاف ہے، لیکن بہت سارے علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو عورتیں زیورات پہنتی ہیں ان میں زکوٰۃ ہے. اچھا، یہاں پہ کچھ اور چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ مطلقاً ایسا کسی کا فتویٰ نہیں ہے کہ جو عورتوں کے زیورات ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ان زیورات کی بھی کئی قسمیں کی جاتی ہیں. علماء نے ان زیورات کی کئی قسمیں کی ہیں اور بعض قسموں پر بالاتفاق زکوٰۃ واجب، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ایسا زیور بنا کے پہنتی ہے جو جائز نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جیسے کوئی سانپ وغیرہ، کوئی جانور بنا کے اسے پہن رہی ہے سونے کا، کوئی ایسی چیز بنا رہی ہے، کوئی ایسا زیور بنا رہی ہے کہ وہ زیور بنانا جائز نہیں ہے. کوئی تصویر بنا رہی ہے زیور کی شکل میں اور اس کو پہن رہی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ حرام ہے، یہ زیور اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. تو اب سونے سے کوئی حرام چیز بنا لی جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ زکوٰۃ اسے ساقط ہو جائے گی. تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایسے زیورات میں زکوٰۃ ہے. ایسے ہی وہ زیورات جو عورتیں بنا کے رکھ لیتی ہیں، یعنی سیونگ کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے، انہیں پہنتی نہیں ہے. یعنی شادی ہوئی، بہت سارے زیورات بنائے، وہ پڑا رہتا ہے، وہ کبھی نہیں پہنتی. وہ الماری میں یا کسی جگہ پہ لاکر میں وہ پڑا رہتا ہے، کبھی بھی نہیں پہنتی وہ، یا کبھی کبھار سال 2 سال میں کبھی پہن لیا. وہ روزمرہ کے استعمال میں نہیں ہے. تو ایسے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو زیورات استعمال کے نہیں ہیں، ادخار کے لیے، رکھنے کے لیے، سیونگ کے لیے، اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. اختلاف صرف ان زیورات میں ہے جسے عورت روزانہ پہنتی ہے، جیسے ناک میں کوئی زیور پہنتی ہے، کان میں پہنتی ہے. تو یہ ایسے زیورات جن کو روزانہ عورت پہنتی ہے، اس کے بارے میں جو استعمال کے زیورات ہیں اس کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے اور بعض علماء کہتے ہیں زکوٰۃ ہے. تو یہ پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ سعودی علماء کا فتویٰ ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو بھائی ہندوستان کی بہت ساری عورتیں زیورات پہننے کے لیے نہیں بناتی، وہ رکھنے کے لیے بناتی ہیں. اور کبھی کبھار پہن لیا، ورنہ وہ سیونگ کے طور پر، ایک پیسے کے طور پر زیورات وہ بناتی ہیں. پہننا مقصود نہیں ہوتا، وہ پیسے کو سونے کی شکل دینا مقصود ہوتا ہے. تو وہ ادخار کے لیے، رکھنے کے لیے. تو اس میں سعودی کے تمام علماء بھی کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ ہے. صرف ان زیورات کو لے کر اختلاف ہے جو روزانہ پہنے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی راجح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، دینی ہوگی. اس لیے کہ جو حدیثیں ہیں سونے پر زکوٰۃ کو واجب کرنے سے متعلق، یا آیات ہیں، حدیثیں، وہ عام ہیں. ایسی آیات میں یا ایسی احادیث میں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے. بھائی یہ بات بالکل واضح ہے کہ سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے. اب الگ سے ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ یہ سونا چاندی اگر زیور بن جائے تو زکوٰۃ نہیں ہے. ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. جب اصولی طور پر یہ کہہ دیا گیا قرآن و حدیث میں کہ سونے پر زکوٰۃ دینا ہے، نصاب کو پہنچ گیا، تو چاندی پہ زکوٰۃ دینا ہے، نصاب کو پہنچ گیا، تو یہ سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، سکے کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس پہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے. آج کل دیکھیے سونے کا بسکٹ بنایا جاتا ہے اور اس کو رکھا جاتا ہے. اب کوئی کہ نہیں وہ بسکٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سونے کا بسکٹ ہوگا اس پہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے، تو کوئی بات ہوئی؟ بھائی جب قرآن و حدیث میں عمومی طور پہ کہہ دیا کہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے، تو سونے چاندی کا آپ جو چاہیں بنائیں، زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں عورتوں کے جو استعمال کے زیورات ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں، تو اس کو الگ سے دلیل دینا پڑے گا، ایکسیپشن کی دلیل دینا پڑے گا. اور ایکسیپشن کی کوئی صحیح حدیث نہیں. اس لیے بائی ڈیفالٹ جو اصل حکم ہے کہ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، اس اصل حکم میں عورتوں کے زیورات بھی آ جائیں گے. کچھ حدیثیں بہت ہی واضح بھی ہیں، خاص حدیثیں بھی ہیں، ان سے بھی اہل علم نے استدلال کیا، لیکن ان کے صحت پر، ان کے ذوق پر تھوڑی سی بحث ہے. جیسے ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، شیخ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت کو زیور پہنتے ہوئے، تو آپ نے کہا کہ تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو کہ نہیں دیتی ہو. تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں، ان سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو استعمال کے زیورات ہیں، پہننے کے زیورات ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ ضروری ہے. اگر یہ روایتیں نہ بھی ہوتی تو بھی جو عام حکم ہے سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ کا، اس حکم میں زیورات بھی شامل ہوں گے. زیورات کو اس حکم سے نکالنے کی کوئی الگ سے دلیل موجود نہیں ہے. اس لیے جو چیز بھی سونا ہے، جو چیز بھی چاندی ہے، چاہے جس شکل میں بھی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے کہ جیسے
हम लोगों की जो तिजारत है जैसे भेड़ बकरियों की, तो अब हम क्या माल आगे खरीदते और फिर बेचते हो, तो हमारा माल आगे कटनी में जाता है, मंडियों में जाता है, माल कटता है। तो जैसे अगर कोई जानवर अगर कुदरती तौर पर अपाहिज हो तो उसको खरीदना और फिर बेचना कैसा रहेगा? जो कुदरती तौर पर अपाहिज हो तो फिर उसे ज़िबा करना या उसको बेचना, ये कैसा रहता है? भाई साहब का सवाल ये है कि ये जानवर को की खरीद फरोख्त करते हैं, जानवर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो कहते हैं कुदरती तौर पर कोई जानवर अपाहिज हो, यानी उसके अंदर कोई ऐब हो, तो उसे ख़रीदना बेचना कैसा है? तो देखिए, ख़रीदने बेचने में कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि वो ऐब ज़ाहिर हो, उसको वाज़ेह किया जाए और सामने वाले को भी बताया जाए। यानी आप अगर बेच रहे हैं कोई जानवर को तो आप बता दें इसके अंदर ये ऐब है, और उसी हिसाब से सामने वाला उसकी कीमत लगाएगा। तो इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी जानवर में ऐब आ गया तो उसको आप बेच ही नहीं सकते, बेचने में कोई मसला ही नहीं, उसको आप बेच सकते हैं। आखिर में जो आपने एक बात कही है उससे ऐसा समझ में आता है कि कोई जैसे कसाई है, यानी जो गोश्त वगैरह बेचता है, तो ऐसे लूला लंगड़ा बीमार मरीज जानवर लाए और काट के और बेचे, तो ये सही है कि नहीं? तो ये तो देखिए बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई जानवर जो ऐबदार है, कोई बीमार है या किसी तरह का कोई ऐब है, जाहिर है कि मार्केट में उसकी वो वैल्यू नहीं है, वो उसकी कीमत नहीं है जो सही और सालिम जानवर की कीमत है। तो अगर आप कसाई हैं और आप दुकान चला रहे हैं तो आप ऐसे जानवरों को ला के काटेंगे और उनका गोश्त उस दाम में बेचेंगे जिस दाम में सही सालिम जानवर का गोश्त बिकता है। ये तो अमानत में खयानत की बात होगी, धोखा हो गया, एक तरह से खयानत है ये। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसका कोई ऐब है वो छुपा दें, बल्कि ऐसी कोई चीज़ है आप बता सकते हैं और आप उसका जो मुनासिब रेट लग सकता है वो लगा के आपको ईमानदारी के साथ बेचना चाहिए। लेकिन जानवर बीमार है, उसमें किसी तरह का कोई ऐब है, उसे आपने काट दिया और सामने वालों को पता ही नहीं, तो सामने वालों को धोखा देना हो गया। देखिए, गांव वगैरह में ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं कि जो लोग बकरियां पालते हैं तो अचानक कोई बकरा बीमार हुआ या कहीं से गिरा, चोट लगी, कुछ ऐसी बात हुई, तो फ़ौरन उन लोगों ने उसको ज़बह कर दिया, ज़बह करके वही गोश्त गाँव में बेच दिया। तो मैंने ऐसे कुछ वाक़यात देखे, मेरे सामने भी हुए हैं। तो ऐसे वाक़यात में जब वो गोश्त बिकता है तो उसकी जो असल कीमत होती है उस पर नहीं बिकता है। यानी एक कसाई जो सही सालिम जानवर ला के उसको ज़बह करके उसका गोश्त बेचता है, उसकी जो कीमत होती है उससे कम कीमत पर ऐसे जानवरों का गोश्त बिकता है जो किसी हादसे का शिकार हुआ और उसको ज़बह किया गया। तो चूँकि ख़रीदने वाला उस पर राज़ी नहीं है, क्योंकि ख़रीदने वाले को अगर पता चल जाए कि ये जो जानवर आप उसको बेच रहे हैं ये ऐब वाला था, उसी का गोश्त आपको दे रहे हैं, तो वो नहीं तैयार होगा लेने पर। तो ये उसके साथ धोखा है, उसके साथ खयानत है, उसके साथ जो है फ्रॉड है। इसलिए ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। ऐसा कोई ऐब है, कोई ऐसी बात है, तो आप उसको वजाहत करके बता के उसका रेट उसी हिसाब से लगा के जिसमें सामने वाला तैयार हो आप बेच सकते हैं। वरना इस तरह के अयूब और इस तरह की चीज़ें छुपा के और आम जानवरों की तरह और उनके हिसाब से रेट लगा के गोश्त बेचना ये दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मुंबई से। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं नमाजी नहीं हूँ तो मैं अगर पैसा अगर देता हूँ मस्जिद में, मदरसा में, तो पैसा क्या कबूल होता होगा कि नहीं? अल्लाह ताला इसका पैसे का हमारे खाते में नेकी अदा करते हैं कि नहीं? इसके बारे में जवाब दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर। ये एक भाई साहब हैं, इनका कहना है कि मैं नमाजी नहीं हूँ तो मैं पैसा मस्जिद में देता हूँ तो अल्लाह ताला वो पैसा कबूल करता है कि नहीं करता है। ये भाई साहब ने एक सवाल किया है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि बेनमाजी होना, नमाज तर्क करना, ये न सिर्फ गुनाह है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कबीरा गुनाहों में भी बहुत बड़ा गुनाह है नमाज तर्क करना, मुस्तकिल बेनमाजी होना, ये बहुत भयानक गुनाह है। हत्ता कि अहले इल्म की एक बड़ी जमात इस बात की कायल है कि अगर किसी ने मुस्तकिल नमाज तर्क कर दिया, छोड़ दिया, तो वो काफिर है, वो मुसलमान ही नहीं है। और तारिके सलात के साथ उसी तरह का मामला किया जाएगा जो एक काफिर के साथ किया था। ये अहले इल्म की एक जमात का मौक़िफ़ है कि अगर कोई बेनमाजी है तो वो मर गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। वो मर गया तो उसकी जायदाद में उसके बच्चों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा, या उसका बाप मरा तो उसके बाप की जायदाद में बेनमाजी का हिस्सा नहीं होगा। यानी सिर्फ काफिर नहीं बोलते हैं बल्कि काफिर के जो अहकामात है वो भी उस पर लागू करते हैं। तो ये कोई हल्का मामला नहीं है।
آپ یہ نہ دیکھیں کہ آج کل یہ بات عام ہو چکی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی معمولی چیز ہے۔ دیکھیے آج سود خوری بھی بہت عام ہو چکی ہے، لوگ وراثت میں بہنوں کا حصہ کھا لیتے ہیں، بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کا گناہ کم ہو جائے گا، عام ہونے سے اس کا گناہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں، تو وہ تو معاملہ الگ ہے، سرے سے نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ کا ایمان باقی ہے کہ نہیں، آپ کا اسلام باقی ہے کہ نہیں، اسی پر سوال یہ نشان ہے۔ اور اہل علم کی ایک جماعت ایسے لوگوں کو کافر مانتی ہے۔ اور حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ لفظ آیا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی اور کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بے نمازی ہونا اور اپنے آپ کو اس پر برقرار رکھنا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ کو اس گناہ سے نکلنا چاہیے۔ اور دوسری طرف کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بے نمازی بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن وہ ہے کہ اس کا اسلام باقی رہے گا، وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت آپ کو نماز ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑی خطرے والی بات ہے اس میں۔ خاص طور سے جن لوگوں نے کہا ہے کہ بے نمازی کافر ہے، ان کے دلائل بہت مضبوط ہیں، بہت قوی ہیں، بہت واضح ہیں، بہت کلیئر ہیں۔ اور جو اہل علم کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں ہے، ان کے دلائل میں اتنا وزن نہیں ہے۔ ان کی دلائل جیسے مثال کی طرف وہ ایک دلیل لے دیتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کو مسلمان کہا گیا۔ تو دیکھیے اگر کوئی شخص جاہل ہے، جس کو کسی بھی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز پڑھنی چاہیے، پھر بھی آپ نہیں پڑھیں گے، تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے سب سے پہلی فرصت میں آپ توبہ کیجئے اور نمازی بنیے۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ اگر آپ نے مسجد میں دیا تو وہ قبول ہوگا کہ نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا، ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا، وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا یا اللہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا، وہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو عمل کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارا کام صحیح ہے یا غلط، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے نماز صحیح طریقے سے پڑھی ہے یا غلط طریقے سے پڑھی، یہ ہم فیصلہ کر سکتے کہ ہم نے صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھی ہے۔ ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لی ہے، اس نماز پر ہم کو ثواب بھی مل گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھی ہو، لیکن کسی وجہ سے یہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے۔ ہو سکتا ہے ہم نے زکوٰۃ دی ہے اور صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ دی ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کا ثواب ہم کو نہ ملے، ہم اس سے محروم کر دیے جائیں۔ تو یہ جو آپ مسجد میں کچھ دے رہے ہیں، تعاون دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ تعاون دینا صحیح ہے۔ یعنی آپ اگر مسجد کے کسی کام میں پیسہ دے رہے ہیں تو یہ تو ثواب کا کام ہے، اس کو تو غلط کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، غلط کہنے کا سوال ہی نہیں ہوتا یہاں پہ کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اب رہی بات ہے کہ اس کو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں، اس پہ ثواب ملا کہ نہیں ملا، وہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا ہے کہ نہیں دیا۔ اس لیے یہ نیک کام جو ہے یہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو نماز بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نیک کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ کیا کوئی بھی نیک کام ہو اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر آدمی کسی دوسری برائی میں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ کچھ جو نیکی کر رہا ہے اس کو بھی ترک کر دے۔ جو نیکیاں کر رہا ہے اس کو ترک نہیں کروایا جائے گا کسی سے کہ بھئی تم یہ نیکیاں بھی چھوڑ دو، تم یہ گناہ کرتے ہو اس لیے کوئی نیکی مت کرو۔ یہ شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے یا لوگوں سے یہ باتیں کہلواتا ہے کہ تم اتنے گنہگار ہو، تم کو کیا حق پہنچتا ہے یہ نیکی کرنے کا، وہ نیکی کا، وہ نیکی کا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کتنا بھی گنہگار ہو، اگر اس کے ساتھ میں کچھ نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں اس کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیکی اس کے سارے گناہوں پر بھاری پڑ جائے۔ روایت آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک عورت جو زانیہ تھی، وہ اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا، وہی ایک نیکی تھی اس کی، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ایسے ہی صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اور بہت ساری کتب احادیث میں روایت ہے، مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ وہ روایت آئی ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو یاد کر تو نے کوئی نیکی کی ہے، تو اس کو یاد نہیں آئے گا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے۔ فرشتے اس کو یاد دلائیں گے کہ نیکی یاد کر، نیکی یاد کر۔ بالآخر اس کو یاد آئے گا کہ میں نے تو ایک ہی نیکی کی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے آدمیوں سے کہتا تھا کہ تھوڑی سی مہلت دو، جو نہیں دے سکتا اس پہ سختی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی اسی نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے تو اب وہ کوئی کار خیر نہ کرے،
کوئی اچھا کام نہ کرے. آدمی کتنا بھی گنہگار ہو, کتنا بڑا گنہگار ہو, اگر وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اسے اس نیک کام سے نہیں روکنا چاہیے, اور نہ اسے خود اپنا یہ کام بند کرنا چاہیے یہ سوچ کر کہ بھئی میں تو یہ گناہ کر رہا ہوں, میں کس منہ سے یہ نیک کام کروں. ایسا نہیں سوچنا چاہیے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں نیکیوں کو نہیں ختم کرنا, ہاں جو گناہ ہم کر رہے ہیں انہیں ختم کرنا ہے. تو یہ شیطانی چال ہے کہ وہ گناہ کو نہیں ختم کروا رہا ہے. یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور نیکی کر رہا ہے, تو شیطان یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی تو مسجد میں پیسہ دے رہا ہے بے غیرت نماز بھی پڑھ, یہ نہیں شیطان کہلواتا, بلکہ شیطان کیا کہلواتا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھ رہا اب پیسہ بھی بند کر دے. تو یہ شیطانی چال ہے کہ وہ نیکیوں کو ختم کرنے کی ترغیب دیتا ہے, یعنی وہ اکساتا ہے کہ آدمی نیکیاں ختم کر دے, اس بات پر نہیں ابھارتا ہے کہ آدمی برائیاں ختم کر دے. تو ہم کو کیا کرنا ہے, برائیاں اپنی ختم کرنا ہے, نیکیاں نہیں ختم کرنی. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم. ایک ماں کام میں بزی تھی, ان کا بچہ بہت رو رہا تھا. اسی دوران اس بچے کی اپنی آنٹی اسے گود میں اٹھا لی, لیکن بچے کا رونا بند نہ ہونے کی وجہ سے اس آنٹی نے اسے اپنا دودھ پلا دیا. اب ہو سکتا ہے اس آنٹی نے پیاس سے پلایا ہو یا پھر بچے کی ماں نے کہہ دیا ہو کہ پلا دینے کے لیے. یہ سب جاہلیت میں ہوا. اب اس کنڈیشن میں اس بچے کی اصل ماں کون ہوئی؟ بعد میں بچہ تو اپنے ماں کا ہی دودھ پیا, اور کیا اس آنٹی کا دودھ بخشوایا جا سکتا ہے؟ اگر بخشوایا جا سکتا ہے تو کیسے؟ کیونکہ وہ بولی تھی کہ جاؤ میں نے اپنا دودھ بخش دیا, اور بات بات پہ لوگوں کو بتاتی رہتی ہیں کہ میں نے اسے دودھ پلایا ہے, اور احسان جتاتی رہتی ہیں. یہ ایک بھائی صاحب ہے, ان کا سوال یہ ہے کہ کسی عورت نے کسی روتے ہوئے بچے کو دیکھا تو اسے اٹھا کے دودھ پلا دیا, تو اس کو چپ کرانے کے لیے دودھ پلا دیا, اور اس پر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اب اس کی ماں کون ہوئی, یہ دودھ پلانے والی یا اس کی جو ریئل ماں ہے, اصل ماں ہے جس نے اس کو جنا ہے, بعد میں اس نے بھی دودھ پلایا. ساتھ میں بھائی صاحب نے یہ پوچھا کہ دودھ بخشوانے کا کیا طریقہ ہے, اور یہ بھی کہ وہ عورت جس نے دودھ پلایا ہے وہ تانا دیتی ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے. ایک بچہ رو رہا تھا, اسے چپ کراتے ہوئے اگر اس نے دودھ پلا دیا تو اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اس کو کھلاتے ہوئے دودھ پلا دیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حرام اور ناجائز کام کیا. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو یہ سوال کیا کہ اس کی اصل ماں کون ہے, یہ جس نے بچے کو کھلاتے ہوئے دودھ پلا دیا وہ, یا اس کی وہ ماں جس نے اس کو جنا تھا اس کو بھی دودھ پلایا. تو دیکھیے اس میں تو کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے کہ جس نے اس کو جنا ہے وہی اس کی اصل ماں ہے. گرچہ وہ دودھ نہ پلائے تب بھی ماں وہی ہے. اگر وہ اپنے بچے کو ایک گھونٹ بھی دودھ نہ پلائے تب بھی وہ اس کی ماں ہے, یہ اس کا خون ہے, اس کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے, اس کا رحمی رشتہ دار ہے, یہ اس کے رحم سے ہی آیا. تو اس کی حقیقی ماں تو وہی ہے, اصلی ماں تو وہی ہے. یہ دودھ پلانے کی وجہ سے جس کو ہم ماں کہتے ہیں, ماں کا رشتہ, یہ رضاع یعنی دودھ والا رشتہ ہوتا ہے. یہ اس کے بعد اس کا درجہ ہے, یہ دونوں سیم نہیں ہے. کچھ معاملات میں دونوں کا حکم ہے کہ, لیکن دونوں کا درجہ ایک نہیں ہے. جس ماں نے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا 9 ماہ تک اور اس کو جنا, اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کہیں زیادہ بلند ہے اس عورت کی بنسبت جس عورت نے صرف اس کو دودھ پلایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس کی اصل ماں کون ہوئی, اصل ماں تو وہی ہے اس کی جس نے اس کو جنا ہے, اور بعد میں دودھ بھی پلایا. دودھ نہ پلاتی تب بھی اصل ماں وہی ہوتی. اس نے تو صرف ایک عورت نے کچھ دودھ پلا دیا ہے. تو یہ جو دودھ پلا ہے یہاں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے دودھ کتنا پلایا ہے. جو رضاعت ثابت ہونے کا مسئلہ ہے وہ بھی 5 گھونٹ پر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, حدیث نمبر 1452. اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ کہتی ہیں کہ کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا, کہ قرآن میں پہلے یہ حکم آیا تھا کہ 10 بار جو ہے کوئی بچے کو دودھ پلائے گی اور تب وہ بچے کی ماں بن سکتی ہے, یعنی یہ رضاعت والی حرمت ثابت ہوگی. ثم نسخنا, پھر یہ آیتیں منسوخ ہو گئی ب5 معلومات, یعنی 5 مرتبہ دودھ پلانے کے حکم سے یہ چیز منسوخ ہوگی. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آگے روایت ہے. تو خلاصہ ہے کہ 5 مرتبہ اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا ہے, 5 بار پلایا ہے, تب ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پہ وہ اس کی ماں بنتی ہے. ایسے ہی اٹھا کے 1-2 بار ایسے پلا دیا, تھوڑا بہت پلا دیا اس کو چپ کرانے کے لیے, تو اتنی سی بات پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عورت اس بچے کی ماں بن گئی. ایسا بالکل نہیں ہے. 5 بار اس بچے کو دودھ پلائے گی تب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ حرمت رضاعت کا لنک ہو گیا, یعنی یہ اس کی ماں ہو گئی, اس نے اس کا دودھ پی لیا. تو یہ چیز ہے, یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا اس نے دودھ پلایا ہے.
اگر ایک ہلکا پھلکا ایسے پلا کے چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ رشتہ ثابت نہیں ہوتا. اور اگر اس نے 5 بار واقعی پلایا ہے تو یہ کہیں گے کہ اس کی ماں ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے بڑا ہی عجیب و غریب سوال کیا کہ وہ دودھ بخشوانا، یہ کون سی بلا ہے بھائی؟ دودھ بخشوانا یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ مطلب کہاں سے یہ نکالا؟ یہ سوچ اور یہ عقیدہ کہ کسی نے دودھ پلایا تو دودھ بخشوائے جائے، یہ خرافات کہاں سے ذہن میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ وسوسہ ہے، اس کو ذہن سے نکال دیجئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی نے دودھ پلایا تو اس کے بخشوانے کا کوئی پروسیجر نہیں ہے. دودھ پلایا واقعی اگر اس کی ماں ہے تو اس کی ماں ہے، رضائی ماں ہے، اس لنک کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. سمجھ رہے؟ اس لنک کو کبھی آپ ختم نہیں کر سکتے، اس کا کوئی پروسیجر نہیں ہے. واقعی اگر اس نے 5 بار دودھ پلا دیا تو اس کی رضائی ماں بن چکی ہے، نہیں پلایا تو اس کی رضائی ماں نہیں ہے. لیکن یہ جو دودھ پلایا، چاہے اس کی ماں ہو چاہے نہ ہو، جو دودھ پلا دیا تو مسئلہ ختم ہو گیا. اگر اس کی ماں ہے تو بھی، نہیں ماں ہے تو بھی. لیکن یہ دودھ بخشوانا، چاہے اس نے کم پلایا چاہے زیادہ، یہ بخشوانے کی بات کہاں سے آپ لے آئے؟ یہ کس نے آپ کو سکھایا؟ یہ جملہ اور یہ سینٹنس آپ کے دماغ میں آیا کہاں سے کہ دودھ بخشوائے جائے؟ تو یہ بیکار کی بات ہے، بیہودہ بات ہے، اس کو آپ ذہن سے نکال کے پھینک دیجئے اور اس طرح کی باتیں مت کیجیے. دودھ بخشوانے والی بات پتہ نہیں کس مذہب کے لوگوں سے یہ سیکھ کر ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ دودھ پلا دیا کسی عورت نے تو جا کے اس کو دودھ بخشوائیں. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسا نہیں کہ ہر مذہب میں جو کچھ ہوتا ہے یہ بخشوائیں وہ بخشوائیں، اس کو آپ جا کے اسلام میں بھی کرنا شروع کر دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. اور آخر میں جو آپ نے یہ کہا کہ اس نے اس کو تانا دے رہی ہے، تو یہ دیکھیے تانا وغیرہ نہیں دینا چاہیے کسی کو. کسی نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، کوئی بھلا کیا تو نیکی کر کے اس کو بھول جانا چاہیے اور اس پر احسان نہیں جتلانا چاہیے. ہاں کبھی بات آئی تو کوئی ذکر کر دے تو ہم کو اس کو تانے کے معنی میں بھی نہیں لینا چاہیے. اگر کسی عورت نے ایسے ہی شوق میں کہہ دیا کہ یہ بچہ ہے جس کو ہم نے دودھ پلایا ہے، تو اس کو کہنے کا حق ہے، اس نے دودھ پلایا کہنے کا حق ہے. اور کبھی کبھی کسی حوالے پہ ذکر بھی کر سکتی ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو چونکہ ایک لنک ہے، ایک رشتہ ہے، تو اس کو مدد بھی کرنا چاہیے. اس حوالے سے بعض روایت میں آتا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہوتے تھے رضائی، وہ آپ کے ساتھ کبھی آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی الگ سے دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی خدمت کا یعنی ان کی دیکھ بھال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. تو یہ بھی ایک رشتہ ہے، اس رشتے کا خیال ہونا چاہیے. ماں اس رشتے کا حوالہ دے سکتی ہے، عورت اس رشتے کا حوالہ دے سکتی ہے، اور جس کو دودھ پلائے وہ بڑا ہوا تو اس کو بھی بول سکتی ہے. تو یہ حوالہ دیا جا سکتا ہے، اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ تانا دینے والی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر تانا دیا جا رہا ہے تو، اور اگر تانا نہیں دیا جا رہا ہے، ایسے ہی عورت شوق میں بول رہی ہے، کسی بچے کے تعلق سے ایسے ذکر کر رہی ہے، کوئی ماضی کی یاد ہے اس کے ذکر کر رہی، تو اس کو خواہ مخواہ تانے کے معنی میں لینا بھی نہیں چاہیے. تو یہ چند وضاحتیں تھیں آپ کے سوال کے جواب میں. امید ہے کہ باتیں آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوں گی. ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں. اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں، آڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر. یاد رکھیں کہ یہ جو نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے یہ نمبر کال کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ اس پہ کال نہ کریں بلکہ اس نمبر پر جو واٹس ایپ موجود ہے اس پہ آپ میسج کریں. تو یہ نمبر صرف واٹس ایپ میسج کے لیے، کال کے لیے نہیں ہے. اس لیے اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا سوال ریکارڈ کریں. پہلے آپ اپنا سوال ریکارڈ کریں، ویڈیو میں ریکارڈ کریں یا آڈیو میں ریکارڈ کریں یا لکھ کر ہم کو بھیجیں. لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو میں ملیں گے، جو سوالات ہم کو آڈیو میں ملیں گے، ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنیں گے. سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو، کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو. اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو، اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو. اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. ناظرین آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام لطف الرحمان ہے، میں پورنیہ ضلع سے بول رہا ہوں. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کیسا ہے؟ کیا ہے کہ میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہاں پینٹ پہن کے رہنا پڑتا ہے، اور پینٹ میں بیٹھ کے پیشاب کرنے میں میرے کو دقت ہوتا ہے، تو پیر میں چھینٹا پڑتا ہے، تو اس کو پہلے پیر کو دھو کے پھر وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں کیا؟ کیونکہ میں 5 وقت نماز پڑھنے والا آدمی ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو اکیلا اگر نماز پڑھنا ہو تو اول ٹائم میں پڑھوں یا جو جماعت کا ٹائم ہے اسی ٹائم میں پڑھوں؟ کرپیا ہم کو بتائیے. یہ لطف الرحمان بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے. 2 سوال ہیں ان کے سوال میں. پہلی بات یہ پوچھ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے کہ نہیں. تو دیکھیے پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے، کسی عذر کی بنا پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ
کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، وہ بیان جواز کے لیے ہے۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کوئی عذر تھا، کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ بیٹھنا ممکن نہیں تھا یا مناسب نہیں تھا، تو آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایسے حالات میں جہاں آدمی بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو ایسے حالات میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے۔ تو اگر کہیں معاملہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بیٹھ کے پیشاب کرے گا چھینٹے پڑیں گے، اور کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا تو چھینٹے نہیں پڑ سکتے، تو کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہمارا دائمی معمول نہ بنے۔ ہم اپنے کاروبار کا یا اپنی رہائش کا ایسا سیٹ اپ نہ بنائیں، ایسی ترتیب نہ بنائیں کہ ہمیشہ ہمیں کھڑے ہو کر پیشاب ہی کرنا رہے۔ تو ایسے کاروبار سے دور رہنا چاہیے، ایسے کام سے دور رہنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کام کریں، ایسی جگہ رہیں، ایسی ترتیب بنائیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن جب تک عذر ہے اور جب تک کہیں آدمی کسی معاملے میں گرفتار ہو چکا ہے، پھنس چکا ہے، تو کچھ مدت تک کے لیے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ آپ کو اکیلے نماز پڑھنا پڑتا ہے، تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت خطرناک چیز ہے۔ بھائی کچھ دن کے لیے عارضی طور پر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک آدمی مستقل اپنا ایسا سیٹ اپ بنا لے، ایسی ترتیب بنا لے، ایسی جگہ جا کے بس جائے جہاں وہ جماعت کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو یہ بہت بدنصیبی، بدقسمتی والی بات ہے۔ اور یہ نماز تنہا نہیں فرض ہے بلکہ جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو ایسی جگہ جا کے بسنا چاہیے، ایسی جگہ اس کو رہنا چاہیے جہاں اس کی نماز برباد نہ ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کہیں بھی جاب کے لیے جاتے ہیں، کسی نئے لوکیشن پہ جاتے ہیں، کہیں پہ کوئی گھر خریدتے ہیں، فلیٹ خریدتے ہیں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں آس پاس میں اسکول ہے کہ نہیں، بچوں کی تعلیم ہم دے سکتے کہ نہیں۔ اگر وہاں آس پاس اسکول نہیں ہوگا تو آدمی وہاں نہیں رہے گا، وہاں فلیٹ نہیں لے گا، نہ خریدے گا، نہ کرائے پہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا وہاں اگر اسکول نہیں ہے تو۔ کیوں؟ کیونکہ سوچے گا ہم بچوں کو کہاں پہ داخل کرائیں گے۔ یہ چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں آدمی دیکھتا ہے، آس پاس دکان ہے کہ نہیں، کس چیز کی دکان ہے، فلاں چیز دکان ہے کہ نہیں، فلاں چیز ہے کہ نہیں، اسپتال ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ اگر نہیں دیکھتا ہے تو صرف وہ ایک چیز ہے مسجد، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ اس کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن عام طور سے لوگ مسجد کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ وہ کبھی بھی گھر لیتے ہوئے، فلیٹ لیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مسجد کا سیٹ اپ ہے کہ نہیں، ہم نماز کہاں پڑھیں گے، اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ کہیں کوئی جاب لینی ہو تو اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ وہاں پہ ہماری نماز کے کیا ہوگا۔ ہر چیز دیکھ لیں گے کہ وہاں ہم فیملی کے ساتھ رہ سکتے کہ نہیں، ہمارے بچوں کا کیا سیٹ اپ ہے، فلاں کیا، سب کچھ وہاں پہ جا کے بس جائیں گے، آباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کسی عالم کو کال کریں گے کہ بھائی یہاں پہ تو ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، کیا کریں؟ بھائی یہ سوال آپ کو پہلے کرنا چاہیے، وہ جاب لینے سے پہلے، وہاں پہ بسنے سے پہلے آپ کو سوال کرنا چاہیے۔ تو ہوتا یہ کہ آدمی ایسی جگہ جا کے بچ جاتا ہے، ایسا کام لے لیتا ہے کہ زندگی بھر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، سوائے 2-3 دنوں کے، چند دنوں کے علاوہ وہ زندگی بھر اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ بہت بدنصیبی والی بات ہے۔ اس دنیا میں ہم کو کام کاج کے لیے نہیں، اصل جو مشن ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ کی عبادت ہی ہمارا مشن ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اس پر دھیان دیں کہ ہماری عبادت ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا اکیلے نماز پڑھتے ہیں، تو اصل آپ کا سوال یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھیں یا آخری وقت میں پڑھیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے معمول نہ بنائیں کہ اکیلے نماز پڑھیں گے۔ آپ اس ماحول سے نکلنے کی کوشش کریں جہاں آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا وہیں پر کچھ لوگوں کو لے کر ایک مسجد بنانے کی کوشش کریں، چاہے چھوٹی موٹی مسجد یا مصلی ہی، جہاں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکیں۔ لیکن جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا تب تک اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کو اول وقت میں ہی نماز پڑھنی ہے۔ آپ بلا وجہ اس کو مؤخر کیسے کریں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی تبھی ہم اول وقت میں نماز پڑھیں گے، اور جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی ہے تو اب جب چاہیں پڑھیں، یعنی آپشن ہے جب چاہیں، چونکہ جماعت تو نہیں چھوٹ رہی ہے، اب ہم جب چاہیں گھنٹہ بعد، 1.5 گھنٹے بعد پڑھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اول وقت میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ بلکہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں جب وہاں کے عمرا نمازوں کو لیٹ کرنے لگے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا نماز پڑھتے تھے، لیکن اول وقت پہ پڑھتے تھے، اول وقت پہ نماز پڑھ لیتے تھے، اول وقت پہ جب وقت ہوتا تھا تبھی نماز پڑھتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے کہ یہ جماعت کھڑی ہوگی تب ہم پڑھیں گے، یعنی جماعت لیٹ سے ہو رہی ہے تو وہ پہلے نماز پڑھ لیتے تھے، جب وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس لیے اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔
آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے میرا سوال ہے کہ ہم کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں اور وہ میڈیکل کریں گے تو اس کا کوئی اصلی اچھا نام بتا دیں اسلامی جو اسے اچھا لگے۔ یہ بھائی صاحب نے جو کچھ پوچھا ہے، جو سمجھ میں آیا ہے میرے، وہ یہ کہ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، کوئی میڈیکل یا پتہ نہیں کون سا کاروبار کرنے جا رہے ہیں، اور یہ نام پوچھ رہے ہیں شاید کہ اس میڈیکل کا یا اس میڈیکل اسٹور کھول رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اللہ عالم، اس کا نام پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نام بتا دیں کوئی اسلامی نام۔ تو دیکھیے یہ جو ہیلپ لائن ہے یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ کوئی دکان کھولیں اور اس کا نام ہم سے پوچھیں ہم کیا نام رکھیں۔ بھائی جو بھی کاروباری لوگ ہیں ان سے جا کے مشورہ کریں کہ آپ کو کیا نام رکھنا ہے۔ یہاں دین سے متعلق اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ سوال کریں، یہ کہ آپ دکان کھول رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کا کیا نام دیں، کیا ٹائٹل دیں، آپ کیا برانڈ دیں، تو یہ سب کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، یہاں مت سوال کریں، یہ کہیں اور جا کے اپنے یار دوست سے یا جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے جا کے معلوم کریں۔ امید ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ مجھ کو تیمم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے کہ کس طرح تیمم کیا جاتا ہے، براہ کرم اگر اس کو آپ تفصیل سے بتائیں تو مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ یہ بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیے تیمم کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کہیں پہ مٹی ہو وہاں اس سے وہ تیمم کرے گا، تو وہ شروع میں بسم اللہ کہے جیسا کہ وضو کے لیے کہتا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پہ مارے گا، اس کے بعد اپنے چہرے پہ مسح کرے گا، اس کے بعد دونوں ہاتھ پہ وہ مسح کر لے گا، بس ہو گیا تیمم، اتنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ جو وضو کے بعد دعا پڑھ سکتے ہیں وہ دعا بھی یہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل دیکھیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملے تو پاک مٹی، یعنی مٹی پاک ہونی چاہیے، اس پاک مٹی سے مسح کرو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ انما یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، یعنی انہیں تیمم کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے لیے تو یہی کافی تھا کہ تم اس طرح کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ثم ضرب بیدیہ الارض، آپ نے دونوں ہاتھوں کا زمین پہ مارا، ومسح بہما وجہہ، اور ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا، وکفیہ، اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کیا۔ تو یہ سادہ سا طریقہ ہے تیمم کا کہ آدمی پاک مٹی پر ہاتھ مارے گا، اس کے بعد چہرے پہ مسح کرے گا، ہاتھ پہ مسح کرے گا، ہو گیا تیمم۔ ایسا نہیں کہ وضو کی طرح سے جو اعضائے وضو ہیں وہاں پہ مٹی لیپے پوتے گا، ایسی کوئی بات نہیں، صرف اس کو زمین پہ ہاتھ مار کے جس میں جو مٹی لگی ہے اسی سے چہرے پر مسح کرنا ہے اور ہتھیلی پہ مسح کرنا ہے، اس کے بعد اس کا تیمم ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رزق دینے والا ہے تو ہمارے حضور کے گھر میں 3 دن کا فاقہ کیسے رہتا تھا؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رزق دینے والا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ کیسے ہوتا تھا؟ تو دیکھیے فاقہ ہونے کا یہ مطلب کہاں ہوا کہ اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے رہا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق دیا، بلکہ خمس میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ تحفے تحائف بھی دیتے تھے، اور آخری عمر میں بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے بکریاں بھی ہوتی تھیں، جانور بھی ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا تھا۔ اور صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، اور آپ کے گھر پہ کوئی بھی آتا تھا تو آپ اس کو نوازتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے پاس بہت کچھ آتا تھا، بہت کچھ ملتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوسروں کے حوالے کر دیتے تھے، دوسروں کو نوازتے تھے، کسی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے، مانگنے والوں کو دے دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پہ خرچ بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے آپ کے پاس نہیں بچتا تھا۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہوتا تھا الگ الگ ذرائع سے، وہ سب آپ جمع کر کے رکھتے، اکٹھا کر کے رکھتے تو بات الگ ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سب دوسروں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے، دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ کتنے لوگ آپ کے دروازے پر آتے تھے مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے نا کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر مانگنے کے لیے، اور اس وقت کچھ نہیں تھا، صرف گھر میں ایک کھجور، صرف ایک کھجور۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی فلم تجد عندی غیر تمرۃ، بخاری کی روایت ہے۔
کہ عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر آئی تھی اور میرے گھر میں صرف ایک کھجور تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. میں نے اس کو ایک کھجور دیا تو فقسمتها بین ابنتیہا، تو اس نے ایک کھجور کو 2 ٹکڑے کیا، آدھا ایک بیٹی کو دیا اور آدھا دوسری بیٹی کو دیا. فلم تأکل منہا شیئا، خود کچھ نہیں کھایا. تو جب یہ عورت وہاں سے چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لڑکیوں کو پالنے پوسنے کی آزمائش میں مبتلا ہوا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بنیں گی. تو دیکھیے اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں کہ کتنی کثرت سے لوگ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ مانگنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے دیا کرتے تھے. آپ گھر پہ نہیں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کو دے دیا کرتے تھیں. یہ وجہ تھی کہ وہ گھر ان چیزوں سے خالی ہو جایا کرتا تھا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا نہیں تھا. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزماتا ہے. جو جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے آزماتا ہے، وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت بڑا اجر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی آزمائشیں آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاقہ کیا ہے. گھر میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی 2 مہینہ ہو جاتا تھا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور پھر جو گزارا ہوتا تھا وہ کھجور پہ یا پانی پہ گزارا ہوتا تھا، یا کسی نے کبھی دودھ بھیجا دیا. تو یہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر ہی آتی ہیں. بلکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اسی قدر بڑی بڑی آزمائشیں اس کے ساتھ آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے. اور اس میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہوتا ہے. جو غریب ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے بہت بڑی تسلی کی بات ہوتی ہے. ورنہ ایک آدمی تو ایمان سے، اسلام سے متنفر ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ سوچ کر کہ ہم اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آدمی سوچے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حالات سے گزرے ہیں تو اس کو تسلی ہوگی، اس کو اطمینان ہوگا کہ اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ روزی بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی آزماتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈالے تو صبر سے کام لینا چاہیے اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا بھی. اور اس آزمائش میں کیسے رہنا ہے، اس آزمائش میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک اسوہ بھی چھوڑا ہے کہ امتیوں پر بھی ایسی کوئی آزمائش آئے تو وہ کیا کریں. تو چونکہ ہمارے نبی ہیں، ہر طرح کا دن ان کے ساتھ گزرنا چاہیے، ہر طرح کے معاملات میں ہمیں ان سے رہنمائی ملنی چاہیے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آزمائشیں نہ آتی تو ان آزمائشوں میں جو اسوہ رسول ہے وہ ہم کو کہاں سے ملتا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں ہے، کچھ نہیں گھر میں کھانے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی صائم، اگر ایسا ہے تو میں روزے سے ہوں. تو یہ ایک اسوہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک نمونہ پیش کیا کہ اگر فاقہ کی نوبت ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس آزمائش کو نیکی میں بدل دو. آپ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں اور وہ جو آزمائش کی چیز ہے وہ آپ کے لیے ایک نیکی بن جائے گی. تو اگر آپ کے ساتھ یہ حالات نہ آتے تو یہ جو اسوہ ہے، یہ جو تعلیمات ہیں، وہ ہم کو کہاں سے ملتی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، پوری امت کے لیے اسوہ ہیں اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے اسوہ ہیں، چاہے وہ امیر ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، کیسے بھی، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے حالات گزرے ہیں. کبھی فقر و فاقہ کے حالات بھی گزرے ہیں، کبھی بہت زیادہ آپ کے پاس پیسے بھی آئے ہیں، مال بھی آیا ہے، آپ کے پاس غلام بھی آئے ہیں، اونٹ آئی، بکریاں آپ کے پاس تھیں، بہت یعنی ہر طرح کے حالات گزرے ہیں اور آپ نے ہر طرح کے لوگوں کے لیے ایک اسوہ پیش کیا ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے. اگر کوئی فقر و فاقے میں مبتلا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس طرح کے حالات آئے اس میں بہت ساری مصلحتیں تھیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں ذکر کر سکا. امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. ایک اور بھائی کا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، ٹیسٹنگ پاؤڈر کا کیا حکم ہے؟ ٹیسٹنگ پاؤڈر وہ پاؤڈر جس میں سور کی چربی کی ملاوٹ ہوتی ہے، جس سے کھانے میں ملایا جاتا ہے.
जैसे बिरयानी, चिकन वगैरह। तो ये एक भाई साहब ने कहा, किसी पाउडर का नाम लिया और कहा कि इसमें सूअर होता है और ये खाने में मिलाया जाता है। तो भाई अगर ऐसा वाकई है कि उसमें सूअर से वो पाउडर बनाया गया है तो भाई उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें तो नहीं मालूम भाई आप कौन से पाउडर की बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं मालूम, ये खाने पकाने की चीज़ से हमारा वास्ता नहीं कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो ये पता कीजिए कहीं पे जाके कि वाकई उसके अंदर ऐसा है कि नहीं। अगर है तो उसका इस्तेमाल मत कीजिए। अगर वाकई वो सालन ऐसा है, वो चीज़ ऐसी है, खाने पीने की चीज़ ऐसी है, यानी खाने के लिए बनाई गई है और सूअर के अज्जा से, सूअर के गोश्त से या सूअर की चर्बी से बनाई गई, तो आप उसका इस्तेमाल मत कीजिए। बाकी वो क्या चीज़ है, किस चीज़ से बनाई गई, उसके बारे में तो हमारे पास मालूमात नहीं है। जो उसके माहिरीन हैं आप उनसे पूछिए। उम्मीद है कि ये बात आपके लिए वाज़ेह होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक भाई साहब का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मस्जिद के इमाम से मस्जिद और टॉयलेट साफ़ करवाना कैसा है? मैं केरला में इमाम हूँ और मुझसे ये काम लिया जा रहा है। ना करने की सूरत में घर जा सकते हैं कि धमकी मिलती है और बहुत सारे अइम्मा को इसी वजह से निकाला भी है। अब्दुल्ला, पूर्णिया, बिहार। ये एक भाई साहब है जिन्होंने लिख के सवाल दिया और मुझे याद पड़ता है कि इस तरह का एक सवाल ऑडियो में भी कभी आया था, हो सकता है इन्हीं भाई साहब का हो। तो ये तहरीरी शक्ल में भी ये सवाल हमको मौसूल हुआ है और इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी मस्जिद की इंतज़ामिया को ऐसा नहीं करना चाहिए कि इमाम रखा है उसी से नमाज भी पढ़वा रहे हैं, उसी से टॉयलेट साफ़ करवा रहे हैं, ये सब करवा रहे हैं। भाई उसके लिए अलग से एक आदमी रख दो। एक इमाम उसवा होना चाहिए, इमाम की इज़्ज़त होनी चाहिए, लोग इमाम से कुछ सीखने की कोशिश करें। अगर इमाम को आप इतना जलील बना के रखेंगे, उनसे ऐसा काम लेंगे, तो कोई आदमी पसंद नहीं करेगा कि उनके साथ बैठे, उनके साथ सीखे या अपने बच्चों का उनको मुअल्लिम बनाए। नफ़रत होगी लोगों के दिलों में, इज़्ज़त नहीं होगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बहुत गलत बात है। अब इस पर मैं तफसील से कुछ बातें पहले पेश कर चुका हूँ, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। खुलासा ये कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, वक्त तो हो चुका है, हम यहीं पर ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आखिर में फिर आपके सामने वाज़ेह करते हैं कि अगर आप भी अपने सवालात भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं, वीडियो में, ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिख कर। याद रहे, जो सवालात हमको वीडियो या ऑडियो में मौसूल होंगे हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनेंगे। सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो, आपका सवाल बामकसद हो और सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवालात हम तक आते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनके जो सही जवाबात हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवालात उनके जवाबात के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समाज से बुराई मिटाने की कोशिश में i+ TV का साथ दें। UPI के जरिए डोनेट करने के लिए donate@ICICI पर ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।